Sulfide, Episode 7. Hallucination, Delusion, Disorientation, Affectively Labile, Amnesia. یہ पांचों कैफियत मुझ पर तारी थीं और आज ये फिर मेरे साथ होगा और आपके साथ भी। मैं ख्वाब देख रहा था। इस बारे में हमें अभी कुछ मालूम होना शुरू हुआ है, लेकिन दिमाग की ये हालत जो रैम नींद कहलाती है और इसके साथ होने वाले ये जहनी तजर्बा जिसको ख्वाब कहा जाता है, वो ना सिर्फ नॉर्मल बायोलॉजिकल और नफ्सियाती हालतें हैं बल्कि इंतहाई ज़रूरी भी। 50 और 60 की दिहाई में खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड रख कर की जाने वाली रिकॉर्डिंग से सियासतदानों को पहली बार दिमाग में हालत ख्वाब जारी एक्टिविटी का अंदाज़ा होना शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान दिमाग की 3 डायमेंशनल तस्वीर बनाने के लिए हमें 21वीं सदी में दिमाग की इमेज वाली मशीनों का इंतज़ार करना पड़ा, और ये शानदार मनाजिर इस काबिल थे कि इनके लिए इतना तवील इंतज़ार किया जाए। इससे होने वाले ब्रेक थ्रू से सिगमंड फ्राइड के ख्यालात गलत साबित हो गए, जिनका ताल्लुक नामुकम्मल ख्वाहिशात से था। एक सदी तक ये साइकोलॉजी और साइकेट्री पर छाए रहे थे। फ्राइड की थ्योरी में कुछ अच्छी बातें थी, लेकिन इनमें गहरी कमजोरियां थीं। रैम नींद की न्यूरोसाइंसी निगाह से हम साइंसी लिहाज से टेस्टेबल थ्योरीज देने के काबिल हो गए हैं कि हम ख्वाब कैसे देखते हैं, किस चीज़ के बारे में देखते हैं, और सबसे अहम ये कि क्यों देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड के ज़रिए दिमाग की एक्टिविटी को देखते हैं तो ये एक शोर सुनाई देता है, जैसे कि हम स्टेडियम में तमाशाई अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हो और ये नहीं पता लगता कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सा हिस्सा खामोश है और किस स्टैंड से ऊंचे नारे लग रहे हैं। लेकिन एमआरआई स्कैन्स इस स्टेडियम को हज़ारों हिस्सों में तकसीम कर देता है, जिनमें एक्टिविटी की पैमाइश अलग अलग की जा सकती है और इस सब एक्टिविटी की 3D तस्वीर बन सकती है। यानी दिमाग के दरमियान में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है। पहली बार इन गहरे स्ट्रक्चर्स तक पहुंचना मुमकिन हुआ जो पहले छुपे हुए थे। जब ख्वाब शुरू होता है तो एमआरआई स्कैन दिखाता है कि कई जगह रोशनियां जल उठी। 4 ऐसे हिस्से हैं जहां पर ज़्यादा एक्टिविटी है दिमाग के पीछे बसरी हिस्सों में, जिनसे हम देख सकते हैं मोटर कॉर्टेक्स में, जो हरकत करने वाला हिस्सा है, हिप्पोकैम्पस, और आसपास के इलाके में जो शख्सी याददाश्त से मुतल्लिक है। दिमाग के गहरे जज्बाती मराकज़ एमिगडाला और सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो जज्बात को पैदा और प्रोसेस करते हैं। ख्वाब की हालत में जज्बाती हिस्सों में होने वाली एक्टिविटी जागने वाली हालत के मुकाबले में 30% ज़्यादा होती है। एक और हैरानकुन चीज़ ये थी कि दिमाग के कुछ हिस्से तो जैसे बड़े बंद पड़े होते हैं, ख़ास तौर पर दाएं और बाएं अतराफ के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जो दिमाग के चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता है, सोच को तरतीब देता है और मंतकी रखता है। ख्वाब को हम ऐसी हालत कह सकते हैं जहां हरकत, जज्बात, बसारत और याददाश्त तो एक्शन में है, लेकिन मंतक का ख़ास दखल नहीं। अब हम ख्वाब की दुनिया को करीब से जांचने के काबिल हो गए हैं। हम ये बता सकते हैं कि ख्वाब में जज्बात की शिद्दत है या दौड़ भाग ज़्यादा है। लेकिन क्या हम ख्वाब की नेचर से बढ़कर ये बता सकते हैं कि ख्वाब किसके बारे में है? कोई खातून है या गाड़ी है या फिर खाने की चीज़ें नज़र आ रही हैं? जो जो वो तहरीर पढ़ रही थी, इसकी आंखें चमक रही थीं। इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था वो सब भूल गई थी। जापान में 2013 में तहकीकाती टीम ने इस कोड को पहली बार खोला और हमें एक मुश्किल एथिकल मकाम पर ले गए हैं। ये सिर्फ 3 अफराद पर किया गया और नताइज की इब्तदाई शक्ल में है। इसमें इन अफराद के कई रोज तक एमआरआई स्कैन किए गए। जब ये सो जाते थे तो ख्वाब के बाद इनको जगा कर पूछा जाता था कि उन्होंने क्या देखा। ख्वाब की ये रिपोर्ट ली जाती थी। मैंने एक बड़ा कांसी का मुजस्मा देखा। मैं एक छोटी पहाड़ी पर था और नीचे घर, सड़कें और दरख्त थे। इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठी करके इनकी 20 कैटेगरीज बनाई गई, जिसके ख्वाब आमतौर पर आते थे: गाड़ियाँ, किताबें, फर्नीचर, कंप्यूटर, मर्द, खवातीन, खाना। इन रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाता है कि एक शख्स की इन मौज़ूआत पर ब्रेन एक्टिविटी कैसी रहती है।
اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاگتی حالت میں ایسی تصاویر دکھائی گئی اور پھر یہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی کہ کیا یہ ویسی ہی ہے۔ یہ کام کسی جرم والے منظر میں ڈی این اے کی ٹیسٹنگ جیسا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر سیاستدان اس قابل ہو گئے کہ ایم آر آئی کی تصویر دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ سونے والا خواب میں کسی مرد، کسی خاتون، کتے، بستر، پھول یا چاقو کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس شخص کا ذہن پڑھ رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں، لیکن کامیابی کا تناسب اچھا رہا، اور اس سے یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ کون سی والی خاتون خواب میں ہے، لیکن یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ خواب میں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلی جا رہی۔ اسے خواب ڈی کوڈ کرنے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس نالج سے کئی دماغی امراض میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ٹراما کی صورت میں آنے والے ڈراؤنے خوابوں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تنگ کرنے والا علاقہ ہے۔ اپنے خواب کی اپنے خواب بڑی ہی پرائیویٹ چیز رہی ہیں۔ ہمارا اپنا انتخاب رہا ہے کہ ہم کس خواب کو شیئر کریں اور کس کو نہیں۔ اس تجربے میں لوگوں نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن کیا یہ کبھی سائنس سے بڑھ کر فلسفے اور ایتھکس کے علاقے میں پہنچ جائے گا؟ کیا ہم مستقبل قریب میں خواب کو اچھی طرح ڈیکوڈ کر سکیں گے؟ ایسے عمل کو جس پر ماں سوائے ایک بہت چھوٹی اقلیت کے ہمیں خود کوئی اختیار نہیں، اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے اس کی شخصیت کے بارے میں قیاس آرائی کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کا شعوری طور پہ آرکیٹیکٹ وہ خود نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ یہ کچھ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ 15 منٹ بعد ہارا امباکر کے آرٹیکل کا ہر لفظ سمجھ کر پڑھنے پر اسے کچھ کلیئر ہوا تھا، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ ہانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے ہوئے تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ ہانم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھی۔ ہانم نے شکر ادا کیا تھا، وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی بالکل۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پر ہانم چونکی تھی۔ وہ خود بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدھو۔ کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور پوری کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونج گئی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنے خوابوں پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اور میں ایک ڈریمر لیوسڈ ہوں، اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آر جے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ ہانم تو اس کی بات سن کے دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ ہانم کی طرف تھا۔ اس وقت ہانم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پراسرار، خطرناک، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار ہانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ ہانم نے ایک بار سوچا اور پھر چھجری لے کر رہ گئی تھی۔ بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی مسٹر روحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں۔ کیا آپ کر سکیں گے؟ ہانم کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ سفید روئی کے گالوں جیسی برستی برف میں وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی۔
سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پر پڑ رہی تھی، وہ اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نظریں بار بار چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ شاید آج پھر اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شان و شوکت سے کھڑے ٹاور کو دیکھا، جس کا آخری سرا تیز پڑتی برف میں چھپ سا گیا تھا۔ لوگ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیمرے کی آنکھوں میں وقت کو قید کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے وہ آئے گا ماہی؟ ایلا اس کے قریب آتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ خود بھی اونی کوٹ میں چھپی ایک بھالو لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ضرور آئے گا ایلا، ماہی نے نیلے پڑتے ہونٹوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ انتظار بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے رہے۔ جب سے وہ پیرس آیا تھا، اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی اسے روشنی نظر آتی، نہ جانے کہاں سے خانم کا چہرہ اسے یاد آ جاتا۔ اس نے گاڑی اپنی پتلوبہ جگہ روکی ہوئی تھی، پھر گلے میں بڑے مفلر کو ٹھیک کرتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ تیز برف باری نے ٹریفک کو مشکل بنا دیا تھا۔ جانے وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ ایریا سے ٹاور تک پہنچنے میں برف کے گالوں نے اس کے بورے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے وہ حویلی میں موجود الشام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ٹاور کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا تھا۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں الشام بیٹا، بی جان کے الفاظ کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ بھائی کے لیے کوئی بہت پروقار لڑکی ہونی چاہیے جو ان کی مضبوط شخصیت کا مقابلہ کر سکے۔ دور کہیں مدیحہ کے الفاظ نے اپنے آپ منوایا تھا۔ بتاؤ نا بھائی، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ بی جان مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان دونوں خواتین کو سمجھانا۔ منگنی تو کی جا سکتی ہے۔ مدیحہ بضد تھی۔ بتا دے بھائی، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ کوئی پسند کی ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دے۔ ایسا کچھ نہیں ہے مدیحہ، وہ اکتا سا گیا تھا باتیں سن سن کر۔ پھر بھی کوئی خاص وجہ بتاؤ، لڑکی ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مدیحہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان جیسی شخصیت ہو اس کی، باروق باوقار، جو اس عالیشان حویلی میں آئے تو اس حویلی کا وقار کہیں دبتا محسوس ہو۔ وہ اپنی پسند بتا چکا تھا۔ اس کا مطلب آپ ساری عمر کنوارے رہنا چاہتے ہیں۔ مدیحہ نے اس کی پسند کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اس حویلی کے لیے ایسی ہی دلہن لاؤں گی، بی جان مسکرا دی تھی۔ نہیں ملے گی بی جان، میری بات لکھ لے۔ آج کل کی نازک لڑکیاں ہشام بن جبیل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ بیڈ سے اتری، جوتے پہنتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو، اس کے جانے کے بعد بی جان نے پوچھا تھا۔ بی جان ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جہاں آپ کی مرضی ہوگی میں وہیں کر لوں گا، لیکن کروں گا اپنے وقت پر۔ آپ بے شک لڑکی ڈھونڈ لیں، مگر جب تک میں نہ کہوں شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ سارا آسمان جیسے سفید ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے تصور کے پردے پر سفید دوپٹہ اوڑھے روشنی میں بیٹھی خانم کا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس کی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں تھی۔ اسے باوقار لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ بھی جان سے کہہ آیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈوں، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ لڑکی اس کے تصور میں ابھرتی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ایکسکیوز می، آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اونی کوٹ پہنے برف نے اسے سفید بنا دیا تھا۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں پر سفید برف اسے دلکش بنا رہی تھی۔ جی؟ وہ الجھا تھا۔ آپ ہشام بن جبیل ہیں نا؟ وہ کتنی چاہت سے پوچھ رہی تھی، جیسے یقین نہ ہو کہ سامنے کھڑا ہشام جبیل ہی تھا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں ماہین حمدان، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ ماہین نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اگر ایسا ہوا تو سامنے کھڑا شخص پھر غائب ہو جائے گا۔ ماہی کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ لوگوں کے چلانے کا شور، سب کچھ جیسے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے یاد آیا تو بس اتنا کہ اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہے۔ میسج؟ ہشام بڑبڑایا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پہ وہ چونکا تھا۔ اور میں نے آپ کو جواب بھی دے دیا تھا مس ماہین حمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگر وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ جو ایک دم سے بجھ گئے تھے دیکھ لیتا تو شاید لہجہ سخت نہ کرتا۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں۔ آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اسی جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔
رنگ اترے لال گلابی سا، کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند کی نہ اب چاہ رہی، میں یاد کروں تجھے ساری رات پیا، تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اچھلا گھر بار پیا، تیرے پیار کی دھنک مجھ پہ یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راس پیا، تیرے ساتھ رہوں کھلے پھول سبھی، تیرے بعد نہ رہے نیلی راکھ پیا، میں دھول بھی نہیں تیری نگری تھی، تو ہے میرے سر کا تاج پیا، میری منت ہے جو ازلوں سے میں مانگوں تجھے ہر بار پیو، ہے چاہ میری جب مرنے لگوں تیرے ہاتھ میں ہو میرا ہاتھ پیا۔ دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں، آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے، مجھے نہیں کرنی دوستی۔ وہ رکا، اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول نہ پائی۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت خود اس کے پاس چل کر آئے وہ اسے کبھی پسند نہیں آئی۔ ماہی شاید یہ نہیں جانتی تھی، وہ چلا گیا تھا جبکہ برف کی شہزادی برف پر کھڑی رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ حالم پرنسپل کے آفس میں موجود تھی، آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا، اس کا ننھا سا دل پھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے براجمان پرنسپل کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے، جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس نے روحان جبیل کو دیکھا تھا، جو ٹانگ کی ٹانگ جمائے ببل چبانے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ غلط ہونے والا تھا، کیونکہ جہاں آنچے ہو وہاں کبھی کچھ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مس خانم، پرنسپل نے موٹے شیشوں والی آئینہ کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ یس میم، خانم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی۔ جی، اس الزام پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ جی، مجھے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے۔ پرنسپل کی بات پر اس نے چونک کر آرجے کی طرف دیکھا تھا، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں مس خانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں، پرنسپل نے کہتے ہوئے ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے، ری چیکنگ کی گئی تھی۔ اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پر وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سوری میم، دراصل میں نے ابھی ری چیکنگ نہیں کی تھی تو کیا اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائی یہ ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی۔ میم، یہ ٹیسٹ مجھے اسٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ملے تھے، چیک کیے ہوئے، مجھے لگا میم خانم نے آپ ہی کو دینے ہوں گے، اس لیے میں خود دینے آ گیا، روحان جبیل معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میم خانم نے بھی ری چیک نہیں کیے، اور خانم کا دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر وہ آرجے کے سر میں دے مارے۔ آئندہ خیال رکھیے گا مس خانم، اب آپ جا سکتے ہیں۔ پرنسپل کے حکم پر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ دل تو بہت تھا اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، اندر وہ طوفان موجود تھا۔ ہانی، جب وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی تو اسے آواز سنائی دی، کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے پرنسپل کی بڑی بیٹی اور ان کی سینئر اسمارا کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سیلری مل گئی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا، اسی کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ جی 2 دن پہلے مل گئی تھی، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ گڈ، اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل کیا کہ وہ کہہ دے، سب سے بڑا مسئلہ تو وہ روحان جبیل ہے، لیکن وہ کہہ نہ پائی، واپس کلاس میں آ گئی تھی۔